17, आर्टिकल 51, 218 क्लॉज 3 और सेक्शन 17 जो इलेक्शन एक्ट का है उसके मुताबिक हल्का बंदियां लाजमी है नई मर्दमशुमारी के बाद नए इंतखाबात के लिए। और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मैं समझता हूं कि ये तजवीज़ हमने उसकी तायीद की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को हमने एंडोर्स किया और हमने कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि हल्का बंदियां हों, उसके बाद इलेक्शन हो। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि इलेक्शन के इनेकाद का वक्त किसी गैर ज़रूरी ताख़ीर का शिकार हो, यानी ये इंटरप्रेट ना किया जाए गैर ज़रूरी ताख़ीर से हर हाल में गुरेज किया जाए। और अगर 120 दिन में इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां कर सकता है तो बाकी इलेक्शन के मराहिल, चाहे इंतखाबी फहरिस्तों को अपडेट करना और जो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान और दीगर जो मराहिल हैं उनको जितना ज़्यादा हल्का बंदियों के शेड्यूल के साथ जोड़ा जा सकता है जोड़ा जाए, ताकि वक्त को बचाया जाए, ताकि ये जो कयास आराइयाँ स्पेक्युलेशन होती है उसको एड्रेस किया जाए, किसी को किसी की नीयत पर शक करने का हक और मौका ना दिया जाए, लेकिन आईन के तमाम तकाज़ों को हर हाल में पूरा किया जाए। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी ज़िमनी बातें भी हुई हैं, लेकिन बुनियादी इशू आज का यही था। और हम और इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे पर एक पेज पर हैं। वैसे तो हमने बहुत सारी मारूज़ात और भी की हैं, उसकी तफसील में जाऊंगा तो असल मौजू डाइल्यूट हो जाएगा, इसलिए मैं असल मौजू पर ही फोकस कर रहा हूं। और ये मेन मुद्दा था। तो अब अगर आपके पास कोई सवाल हो इधर से शुरू कर देते हैं। अगर बिला जरूरत ताखीर होती है इंतखाबात में तो एमक्यू पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा, क्या स्टैंड लेंगे आप? अगर आपको मेरा जुमला समझ नहीं आया मैं दोहरा देता हूं कि गैर ज़रूरी ताखीर नहीं होनी चाहिए। तो ये तो मेरी ख्वाहिश, मेरा मुतालबा सब कुछ है। आइन के तकाज़ों को, नई हल्का बंदियों को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। मेरे ख्याल में उसके बाद आप कोई भी सवाल करेंगे मेरा यही जवाब होगा। साहब ये बताते बुनियादी तौर पर आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ये बताते कि हल्का बंदियों के नतीजे में कौमी असम्बली की नशिस्तों में रद्दोबदल होना है, जरूर होना है। कौमी असम्बली की नशिस्तों का तयन है आइन के आप उसका आर्टिकल को जानते हैं। आइन की तरमीम करनी पड़ेगी, लेकिन आइन की तरमीम के लिए आपके पास कौमी असम्बली नहीं है। आपके पास कौमी असम्बली नहीं है तो ये हल्का बंदियों पर अमल दरामद कैसे हो सकेगा, ये बता दें। मैं समझता हूं कि ये जो मेरे सीनियर सहाफ़ी हैं थोड़ा सा आइन को समझ लें। कौमी असेंबली नहीं है तो आइन में तरमीम नहीं हो सकती, तो सीटों की तादाद में तो इजाफा नहीं हो सकता, हम भी नहीं कह रहे। बैनल सूबाई सीटों में रद्दोबदल नहीं हो सकता, हम भी नहीं कह रहे। लेकिन अंदरूने सूबा जो भी आइन में किसी भी सूबे की सीटें हैं, अगर वहां मुख्तलिफ जिलों की आबादी में इजाफे का तनासुब किसी एक जिले या दो जिले का बाकी जिलों से ज्यादा है तो भाई असल में तो यही मसला
5 مردم شماریوں سے ہم بھگت رہے ہیں کہ ہمیں ڈس انفرنچائز کیا جاتا ہے، ہماری آبادی کو لاپتہ کر کے، کم کر کے، چھپا کے، چرا کے، دبا کے انڈر کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور پھر انڈر ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، ہمیں ڈس انفرنچائز کیا جاتا ہے، ہمیں ہماری آبادی کے مطابق نمائندگی نہیں دی جاتی، اور پہلی مرتبہ مردم شماری ڈیجیٹل ہوئی، ہم نے نگرانی چوکیداری کی، صوبائی حکومت کی پالیسی اور چور کو پکڑ کے دیا، جو وہاں کی انتظامیہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی پالیسی کے تحت کراچی اور سندھ کے شہروں کی آبادی کو جان بوجھ کر کم گنا جاتا ہے اور اپنے ضلعوں اور شہروں کی آبادی کو جان بوجھ کر زیادہ گنا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ کراچی کا گروتھ ریٹ پہلی مرتبہ پاکستان میں سب سے زیادہ 4.10، پورے پاکستان کا ایوریج 2.5%، کراچی کا، یہی تو ہم 50 سالوں سے رو رہے ہیں۔ تو آپ تو ہمارا ساتھ دیں کہ بھائی آپ نے کسی تعصب کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر اپنا حق نہیں مانگا، لیکن اگر آپ کا حق کسی نے غصب کیا تو آپ نے اپنی آبادی کو بازیاب کرانے کا عمل شروع کیا۔ 70 لاکھ آبادی بازیاب ہوئی اس مرتبہ، 4.10 گروتھ ریٹ ہے ہمارا پر ایئر۔ 6 سالوں میں کراچی کی آبادی میں 27% اضافہ، پورے ملک کے تمام ضلعوں کی آبادی میں 13%، 12% اضافہ۔ مانا گیا کہ بھائی ہاں قدرتی آبادی بھی کراچی میں بڑھ رہی ہے اور پورے ملک سے بھی انفلکس کراچی میں ہو رہا ہے، تو اندرون صوبے میں آئین میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ایک کا کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں بڑھ جائیں گی قومی اسمبلی، نہیں بڑھ سکتی نا، آئین میں نہیں بڑھ سکتی، پھر وہ ترمیم پہ نہیں بڑھے گی، ہاں نہیں بڑھے گی۔ بندیاں مسئلہ نہیں ہے، صرف صاف و شفاف انتخابات کروانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیا اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے، اور اگر انتخابات صاف و شفاف نہیں ہوتے پھر کیا عمل ہوگا؟ یار آپ بات کر رہے ہو کہ حلقہ بندیاں اور صاف اور شفاف انتخابات الگ الگ ہیں۔ صاف اور شفاف انتخابات کی پہلی ضمانت اور پہلی گارنٹی تو صاف اور شفاف حلقہ بندیاں ہیں، تو یہ کیسے الگ کر دیا؟ ٹھیک ہے نا، تو اگر حلقہ بندیاں صاف اور شفاف ہو جائیں گی تو پھر یہ امکان روشن ہے کہ انتخابات صاف اور شفاف انشاءاللہ ہوں گے۔ اگر حلقہ بندیاں اور واضح رہے 2018 میں اس وقت کی آبادی کے مطابق بھی جو ضلع بنائے پیپلز پارٹی کی حکومت نے، تو اس میں اس طرح ضلع بنائے کہ ہمارے ہر ضلع میں اور کچھ ضلعوں میں 5-5 لاکھ ووٹ ضائع ہو رہے ہیں، 5-5 لاکھ، یعنی 9 لاکھ پہ ایک حلقہ بنتا ہے آبادی پہ، تو 5 لاکھ کی آبادی ہماری ضائع ہو رہی ہے۔ تو ضلع بھی اس طرح بنائے کہ ہمیں ان 5 لاکھ آبادی پر کوئی نشست نہ ملے، تو یہ بھی مسائل ہیں۔ پھر سکر، نواب شاہ، میرپور خاص اور حیدرآباد کی 2 صوبائی اور کراچی کی 2 قومی اسمبلی کی اور 6 صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں جس طرح حلقہ بندیاں ہوئی، ہم نے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ کمیشن نے آپ کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی؟ مکمل یقین دہانی کرائی۔ سر سیٹوں کی رد و بدل کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے؟ 120 دن کی بات کی کہ آپ اس کے ساتھ ایک پیرالل شیڈول بھی چلا کے جو ہے وہ چلے، آپ نے کہا ایک پیرالل شیڈول بھی چلا کے چلے تاکہ انتخابات میں تاخیر نہ ہو سکے، اس پہ الیکشن کمیشن کا کیا رسپانس تھا؟ دوسری بات یہ کہ نئی حلقہ بندیوں کا پہلا مطالبہ جو ہے وہ MK پاکستان کا تھا، اب ان حلقہ بندیوں کی وجہ سے انتخابات کم از کم 6 ماہ جو ہے وہ ڈیلے ہوئے، تو کیا MK پاکستان کا کندا استعمال کیا گیا انتخابات کی تاخیر؟ دیکھیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ مدت تو آپ دے رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے تو یہ کہا ہماری تجویز پر کہ ہم کم سے کم وقت میں ساری
آئینی ضروریات کو پورا کریں گے. میرے خیال میں اب اصولاً تو تسلی و تشفی ہو جانی چاہیے. پھر بھی اگر پالیٹکس ہی کرنی ہے تو پیپلز پارٹی جس نے مردم شماری کے نتائج کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں مان لیا تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ اگر یہاں مان لیں گے تو باہر جائیں گے تو سب سے بندیاں کرنی ہوں گی. تو پیٹ میں درد کیوں رہا اتنے دنوں کے بعد؟ اس کا مطلب بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ سیٹیں جا رہی ہیں بھائی. ہاں پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایم کو ہمیشہ تحفظات رہے ہیں. سندھ کے مختلف اضلاع میں جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. ان کے تحفظات کے حوالے سے آپ نے الیکشن کمیشن سے کوئی بات چیت کی ہے؟ کیا سندھ میں ہمیشہ ایم کو پیپلز پارٹی کے ساتھ تحفظات تھے اور مختلف اضلاع جو سندھ کے بڑے اضلاع ہیں وہاں پر بلدیاتی نمائندے پیپلز پارٹی کے ہیں. جی، ہم نے یہ ساری باتیں کی ہیں. پولیس انتظامیہ، سول انتظامیہ 15 سالوں سے ون سائیڈڈ ہے، یک طرفہ ہے. اپنی سیاسی وابستگیوں کے ساتھ صوبائی وڈیروں، جاگیرداروں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ان کے مفادات کے ساتھ اسے نیوٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے. انتظامیہ کو غیر جانبدار بنانے کی ضرورت ہے اور جو بلدیاتی نمائندے ہیں، میئر ہیں پیپلز پارٹی کے، انہیں بھی نیوٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات بھی ہے. سر یہ بتائیے کہ الیکشن کے بعد سب سے زیادہ شور مچتا ہے دھاندلی کا. الیکشن کمیشن نے کل چیف سیکریٹری سندھ اور آئی جی سندھ کو بلایا ہے. سر الیکشن کے بعد سب سے زیادہ شور دھاندلی جو مچتا ہے، کیا اس دفعہ الیکشن کمیشن نے آپ کو یقین دہانی کروائی ہے اور آپ نے کوئی ایسی تجاویز دی ہے جس سے صاف شفاف انتخابات ہوں اور انتخابات کی شفافیت پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے؟ دیکھیں، الیکشن سے پہلے کی دھاندلی اگر روک دی جائے نا تو الیکشن والے دن دھاندلی کو روکنا آسان ہوگا اور پھر پوسٹ الیکشن ریگنگ کو بھی روکنا آسان ہوگا. تو میرے خیال میں اس وقت جو بندوبست ہو رہا ہے وہ پری الیکشن ریگنگ کو روکنے کے لیے مکالمہ ہو رہا ہے اور گفتگو الیکشن ریگنگ کے مختلف پہلوؤں پر بھی ہوئی، پوسٹ الیکشن ریگنگ کے مختلف ایریاز پر بھی بات ہوئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آر ٹی ایس کا سسٹم ختم کر کے جو سسٹم لایا جا رہا ہے وہ زیادہ معتبر نظر آ رہا ہے. اس کو ہم اور اسٹڈی کریں گے اور اپنی رائے دیں گے، لیکن وہ آر ٹی ایس کا ڈرامہ اس بار نہیں ہوگا. میں ایک بات اور کہہ دوں کہ یہ پی ٹی آئی بھی جو اب اتاولی ہو رہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائے، ہماری بلا سے ہو جائے، لیکن بات یہ ہے کہ بھائی یہ تو آپ کا موقف تھا کہ نئی مردم شماری ہوگی. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ نے اپنی حکومت کے دوران کہا تھا کہ نئی مردم شماری ہوگی اور نئی مردم شماری کے مطابق نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اور اس کے مطابق الیکشن ہوں گے. تو اب آپ کو اچانک جو ہے وہ یہ کیا سوجی کے ایک آئین کا تقاضا تو پورا ہو لیکن دوسرا نہ ہو، تمام تقاضے پورے ہونے چاہیے آئین کے. آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو الیکشن کمیشن کے اوپر کتنا اعتماد ہے، کیونکہ بلدیاتی الیکشن کے بعد تو آپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. آپ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی ہے صاف شفاف الیکشن کرانے؟ دیکھیں، ابھی تو انتخابات کی بساط بچھ رہی ہے، ابھی تو آغاز ہے. آج کی میٹنگ سے ہم مطمئن ہیں. فوج کی نگرانی میں انتخابات کو قبول کریں گے؟ فوج کی نگرانی میں الیکشن؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ مرحلے آئیں گے، آپ سے بات چیت ہوگی. ماضی میں بھی ہوتے رہے، ہم الیکشن لڑتے رہے. فاروق بھائی، الیکشن میں تاخیر کے آپ نے خدشات کا اظہار کیا، کیا ایسے عوامل موجود ہیں کہ الیکشن میں تاخیر ہو؟ میں نے تو آپ کی تسلی اور آپ کے سوالات جہاں سے آتے ہیں، جن سیاسی جماعتوں کے مفادات، کہ یہ سوال اگر ایسا ہوتا پیپلز پارٹی اتنا آئین پر عمل کرتی ہے، ایک بلدیاتی انتخاب اس نے وقت پر کرایا ہے کیا؟ پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ کے بار بار کہنے، بار بار فیصلوں کے بعد
बल्दियाती इंतखाबात कराएं, तो मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। जहां अपना मफाद हो तो आइन के तकाजे इंतखाबात का दौरानिया उसी के मुताबिक इलेक्शन हो, और बल्दियाती इंतखाबात की बारी हो तो साला साल ना हो हमारी भला से। ये पीपल्स पार्टी के दो चेहरे हैं, ये मुनाफिकत है, आइन से खिलवाड़, ये पीपल्स पार्टी की रिवायत है। आइन की आड़ लेके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, और पूरे सिंध पर और मसनूई अक्सरियत से जिस तरह सिंध के शहरों के वसाइल, ज़मीनों, इख्तियारात, इख्तिदार पर और कब्जा किया है, लूट मार की है। 40,000 अरब रुपए 15 साल में कहां खर्च किए, आए मेरे साथ टाकरा करें पीपल्स पार्टी वाले, यहां उनको खड़ा कर दें। 40,000 अरब कहां गए भाई, है नहीं सवाल? तो बताएं, कराची तो छोड़े, नवाब शाह लाड़काना में नहीं लगे तो गए कहां भाई? फारूक भाई, आपके ख्याल में कितने माह में इलेक्शन हो जाएंगे? यार फिर वहीं पर बात आ जाती है, सर ये बताइए, आइन के तमाम तकाजे पूरे होने चाहिए जो इंतखाबात के इनेकाद से जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया। ये भी एक आर्टिकल 17, आर्टिकल 51, 218 क्लॉज 3 और सेक्शन 17 जो इलेक्शन एक्ट